रसालत का ज़माना चल रहा हो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर ऐसे में रसूल आ जाए, मेरे आखिरी नबी आ जाए, उनकी निशानी क्या होगी? मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेंगे, जो तौरात तुम्हारे पास है, जो इंजील तुम्हारे पास है, जो ज़बूर तुम्हारे पास होगी, उसकी तस्दीक करेंगे। तो या अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया ला तु'मिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, तुमने उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। सारे अंबिया से अल्लाह ने करार लिया। ये सारी वजाहत पिछले दरस कुरान में जुमअत मुबारकों में कर चुका हूँ और वजाहत के साथ सारी बात बयान हो गई। इस आयत की तफसीर में ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 81 है और सूरह तीसरे पारे का ये आखिरी रुकू है। इस आयत मुबारका की तफसीर के तहत मुफस्सिर कुरान और यूं कहिए कि उम्मत के एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को जब भेजता दुनिया में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन अंबिया से अहद लिया और नबियों से क्यों अहद लिया? ताकि ये जाकर अपनी उम्मत से अहद लें, वादा लें, मिसाक लें और फिर वो नबी आते उम्मत में अल्लाह के अहकामात की तबलीग करते और सारी उम्मत से जो उस वक्त उनकी उम्मत मौजूद होती, क्योंकि ऐसा होता था कि एक इलाके का अलग नबी होता था, एक नबी किसी शहर की तरफ आता था, एक नबी कोई 5 शहरों की तरफ अकेला एक नबी आता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता था एक ही इलाके में 10-10 अल्लाह के अंबिया मबऊस किए जाते थे। उन सब पर अल्लाह के अहकामात का दीन पहुँचाना, अल्लाह के दीन को पहुँचाना उन पर लाजिम और ज़रूरी था। ये उस वक्त का माहौल था और अंबिया किराम आकर ये औलाद फिर उनके औलाद ये वादे लेते चले आने हैं, हत्ता के और ये इतना जिक्र हुआ। अब सोचे जरा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम समेत जितने अंबिया आए, अल्लाह ने सारे अंबिया से वादे लिए और सारे अंबिया से पूछा, बताओ अगर मेरा नबी आ जाए क्या करना है? ईमान लाना है, मदद करनी है। वो अंबिया अपनी उम्मत से वादे लेते, उनकी उम्मत अपनी औलादों से वादे लेती और ये ऐसा जिक्र चला कि सारी कायनात में हुजूर अभी आए ही नहीं है, सारी कायनात में जिक्र फैल गया। हत्ता कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया और ये बात खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है हबीब, अल्लाह के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान की तरफ उठने लगे तो आपने बज़ाबान फसी लोगों से खिताब किया और फरमाया, सुनो लोगों, मेरे बाद एक नबी आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा और ये बात किसी और ने नहीं, खुद कुरान ने बयान की है। फरमाया एक मेरे बाद एक नबी आएगा, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, अल्लाह ने उसका नाम अहमद रखा है, उनका नाम अहमद रखा है। ऐसा हुजूर का जिक्र हो गया। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको यहां बड़ा एक इल्मी नुक्ता अर्ज करूं। आप ये देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमानों पर उठा लिया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं हुआ कि कुछ अरसे बाद फौरन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, नहीं, 568 साल का फासला है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। अच्छा देखिए, एक बात, पहली बात ये समझिए कि नबी को भेजा क्यों जाता था? ताकि जो लोगों में बिगाड़ पैदा हो,
برائیاں پیدا ہو، ان کے عقائد و نظریات ہلنے لگے، کفر کی طرف جانے لگے، گمراہی کی طرف جانے لگے، تو وہ انبیاء آ کر ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے اور اللہ کی جانب مائل کیا کرتے تھے. لوگوں کے کہتے تھے آؤ اللہ کی طرف. اب 568 سال تک کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا. 568 سال تک کوئی انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا تھا ہی نہیں. تو ایک بہت بڑا چینج آیا. آپ جانتے ہیں کہ کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تباہی آتی ہے. کیونکہ انبیاء کرام مسلسل آ رہے تھے. کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء پیغمبر تشریف لائے. صحیح تعداد تو صرف اللہ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے حبیب پاک علیہ السلام. تو آپ سوچیے کہ 568 سال کا عرصہ بیتا. 568 سال. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ان 568 سال کے دوران کسی بھی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. حالانکہ حضور جب آ گئے بعد میں بدبختوں نے کیے دعوے نعوذ باللہ، اور آج بھی ایسے بے شمار بدبخت دجال قسم کے لوگ جو دعوے کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈسٹینس ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، وہاں سے لے کر اور آقا دو جہاں کی تشریف آوری تک کا جتنا یہ فاصلہ ہے 568 سال، 550 سال لگ بھگ. اس ایام میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی میں مبعوث ہو گئے. سیدہ بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور سے بھر گئی. باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی، اتنے نکتے آ رہے ہیں، اتنی نکات ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا جائے، وہ بھی بیان کیا جائے. اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں. ابھی آقا دو جہاں دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، اور والد گرامی دنیا سے وصال فرما گئے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے وصال فرما گئے. اور آقا دو جہاں علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو چند ماہ کی عمر مبارک تھی، والدہ محترمہ وصال فرما گئی. چند سال کے ہوئے دادا جان وصال فرما گئے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ چچا کی کفالت میں آ گئے. چچا ابو طالب وہ کچھ عرصے بعد وہ بھی انتقال کر گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ والضحیٰ میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. اے حبیب، آپ کے رب نے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ بس میں اس الفاظ کی تشریح کروں گا کیونکہ بات نکل گئی حضور کی ولادت باب سعادت کی. فرمایا حبیب کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، تو پھر رب نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. حضور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لفظ یتیم قرآن نے رسول اللہ کو یتیم کہا. یتیم کے دو معنی ہیں. کتنے معنی یتیم کے؟ دو معنی ہیں. ایک یتیم کا معنی ہے وہ شخص یا وہ بچہ یا بچی جس کے والد فوت ہو جائیں، اور بلا شبہ ہمارے آقا علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو ایسا بچہ یتیم کہلاتا ہے. تو کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس کی بھی حکمت ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ بھائی ماں باپ یہ وہ ہستیاں ہوتے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، حضور کے والدین کا ایمان ثابت ہے،
وہ صاحب ایمان تھے، اور حضور نے جو ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، کلمہ پڑھایا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ وہ کفر پہ مرے تھے، نہیں، بلکہ وہ دین فطرت پہ مرے تھے دنیا سے. جب انتقال ہوا ان کا، دین فطرت پہ انتقال ہوا، تو حضور نے ان کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت رسول اللہ کی امت ہے، تو میرے آقا نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا اور زندہ فرما کر اپنی امت کے اندر داخل فرما لیا. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی بات کریں گے. تو رسول اللہ علیہ السلام، اچھا والدین کا بڑا مقام ہے، والد اور والدہ. حدیث پاک میں کیا آتا ہے جناب؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا تیرے والد، ایک روایت میں آیا تیرے والدہ، ان کے قدموں تلے جنت ہے، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. والد کو آتا ہوا دیکھے احتراماً کھڑا ہو جائے. یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے ہمیں، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دے، والد کے ہاتھوں کو بوسہ دے، ان کے آگے نظر اٹھا کر اور اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات نہ کرے، اونچی آواز سے ان کے سامنے بات نہ ہو. مثل غلام کے، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کے سامنے رہتا ہے، ایسے والد سے بات کرے. اب اگر رسول اللہ کے والدین زندہ ہوتے تو جو خود صاحب شریعت ہیں، جو خود شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، تو آقا دو جانے تو بہت عمل کرنا تھا. تو آپ کے والدین اٹھا لیے گئے، انتقال ہو گیا، کیونکہ رب یہ چاہتا تھا. حضور حکیم الامت فرماتے ہیں رب یہ چاہتا تھا کہ آپ کسی کا ادب نہ کریں، آپ رب کا ادب کریں، ساری کائنات آپ کا ادب کریں. اس لیے خلیفہ آپ برادر اعلیٰ فرماتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایک تو وجہ یہ، یتیم کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے یتیم کا، لفظ یتیم کا، کہ لفظ یتیم کا دوسرا معنی ہے یکتا، بے مثال، بے نظیر، جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو. بھئی یہ ممبر ہے جس میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کہا جا سکتا ہے یہ بے مثال ہے؟ نہیں، اس کی مثال بن سکتی ہے. یکتا مانے تنہا، اس کے جیسا کوئی نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا حبیب، اللہ نے آپ کو یکتا پایا، بے مثل بے مثال پایا، اپنی طرف ٹھکانا راہ عطا فرمائی ہے، اور ایسا بے مثل بے مثال بنایا. کوئی بدبخت کیا خاکے بنائے گا؟ وہ تو نوری ہیں، وہ خاکے در حقیقت بدبخت اپنے بنا رہے ہیں. ارے جن کے سائے کو رب نے پیدا نہیں فرمایا ہے، جن کے سائے کو رب نے پیدا نہیں فرمایا، جن کی شان یہ ہے دھوپ میں جائیں تو سایہ نہ ہو، جن کی شان یہ ہے کہ نالین شریفین میں اگر جوں آ کر مر جائے، جوں کے اندر کتنا خون ہوتا ہے؟ معمولی سا، نقطے کے برابر، کہ وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اللہ کو اتنی بھی گندگی کا بارہ نہ ہوئی، جبریل کو بھیج دیا، فرمایا محبوب نالین اتار دیجیے. یہ محبوب خدا کی شان ہے، یہ محبوب کبریا کی شان اور عظمت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو شان عطا فرمائی ہے. اور میں کیا بیان کروں، اب یہ ذکر چل نکلا، ہر طرف حضور کا ذکر ہونے لگا. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا سنو لوگوں، میں تمہیں خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. اب یہ ذکر ہوتا رہا، اتنا ہوا، پچھلے جمعہ مبارک کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. اب جب حضور آ گئے نا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا نبی ہونا اتنا ظاہر تھا. ابھی بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے نکلا ہوا ہے.
حالانکہ کیا آپ کو سورج نظر آ رہا ہے؟ آپ تو ایک 4 دیواری عمارت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا یقین ہے آپ کو کہ دھوپ بتا رہی ہے؟ یہ دھوپ کا جو کھڑکیوں سے عکس پڑ رہا ہے، یہ باہر شہر میں جو عکس پڑ رہا ہے، اگرچہ سورج نظر نہیں آ رہا لیکن یقین کامل ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں اس پر سورج نظر آ رہا ہے. حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ کا نبی ہونا اتنا ظاہر تھا کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہیں لاتے تو میرے آقا کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف حضور کا چہرہ، وہ اللہ نے حسن عطا فرمایا، پردوں میں چھپا کر رکھا گیا. آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم اب 550 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. تباہی پھیل گئی چاروں طرف، افراتفری ہے، انسان انسانیت سے گر چکا ہے. اور کس قدر گر گیا انسان انسانیت سے کہ اولاد کو زندہ دفن کر رہا ہے. یعنی آپ نے دیکھا درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. شیر ایک درندہ ہے، ہاتھی ایک درندہ ہے، بلی ایک درندہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا بلی کس طرح بچے کو پیار کر رہی ہوتی ہے. یعنی درندہ بھی اولاد سے محبت کرتا ہے. اور انسان اس قدر درندگی پہ اتر گیا تھا کہ اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. شراب گھٹی میں پڑ چکی تھی، تباہی بربادی اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. سود رشوت کا لین دین عام تھا. زمانہ جاہلیت میں خواتین بے پردہ نکلا کرتی تھی، زنا عام تھا، چوری عام تھی، قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. الامان والحفیظ. اور ایسے پر فتن عالم میں، بلکہ فتنوں سے پر عالم کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے اور وہ درس اخوت دیا کہ جب حضور ہجرت کر کر مدینہ منورہ آئے نا، تو مدینہ منورہ، یہ قرآن، یہ جو میں پوری بات سمجھا رہا ہوں نا، دراصل جو آیت بیان کرنی ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ قرآن ہے. آج ہم ہر ایرے غیر نتو خیرے سے جو ہے قرآن سمجھنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بس وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، اسکالر ہے، مشہور ہے، تو جناب وہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے، کیا معنی ہے؟ ارے قرآن کا فیض یہی ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ قرآن رسول اللہ کے قلب تھر پر اترا ہے، اگر قرآن پڑھنے کے بعد تیرے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لے اللہ کے کلام نے تجھے روشن کرنا شروع کر دیا ہے. یہی معنی ہے. اب تاجدار کائنات علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. مفسرین ارشاد فرماتے ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، اور کوئی 2-4 سال 15-20 سال سے جاری نہیں تھی، 1000 سال سے جاری تھی. اور لاکھوں افراد قتل ہو چکے تھے. قبیلہ اوس کا اگر ایک شخص خزرج والے قتل کر دیتے تو اوس والے قسم کھاتے کہ ہم ان کے 2 افراد ماریں گے. یہ 2 مارتے، وہ 4 کی قسم کھاتے. یہ 4 مارتے، وہ 8 کی قسم. یوں ایک لا متناہی سلسلہ چل پڑا تھا. زمین خون سے رنگین ہو چکی تھی. ایسے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بھائیو کہیے کہ انسانیت جہنم کے گڑھے کے قریب تھی، اور قریب تھا کہ انسانیت جہنم کے اندر گر جاتی، سارے انسان جہنمی ہو جاتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
اور حضور نے آ کر گرتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا اور آ کر لوگوں کو سمجھایا اور کیا درس اخوت دیا پتہ ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے خونی دشمن بنے ہوئے تھے، حضور نے آ کر ان کو مہاجر و انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، رشتہ اخوت ان کے درمیان پیدا کر دیا۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ شہر مدینہ کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ کے بعد یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک دکاندار کے پاس اگر گاہک جاتا کہتا مجھے آپ سے یہ چیز چاہیے، تو کہتے نہیں، میں نے تو آج صبح سے کافی میری بکری ہو گئی ہے، یہ جو سامنے دکاندار ہے نا میرا بھائی، اس سے جا کر خرید لو، صبح سے اس کی بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ درس اخوت، اور قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ یہ جو میلاد آتا نا، میلاد، یہ میلاد در حقیقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ یار یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں میلاد شرک ہے؟ اور خدا کے بندو کچھ عقل کے ناخن لو۔ یہ میلاد تو اس لیے آتا ہے کہ ہمیں یاد دلائے کہ ہم کس نبی مکرم کی امت ہیں۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، اور یہ قرآن کسی اور سے نہیں، مجھ سے، آپ سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کیا معنی ہے اس کا؟ ارے بولو یار، رات بھر ہو گئی ہمیں بولتے بولتے، تھوڑا آپ بھی تو بولو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے حاجی نمازی بنا ہوئے ہیں اور تنہائی میں شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، نہ، اللہ سے ایسے ڈرنا ہے جسے ڈرنے کا حق ہے، تنہائی میں بھی اسی طرح ڈرنا ہے۔ اور قرآن نے پتہ کہ فرمایا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مرنا تو مسلمان مرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وقت ابھی مجھے اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں آپ کو ایمان اور اسلام میں فرق سمجھاتا کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ پورا ایک جمعہ اسی میں بیان کیا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو قرآن نے کہا اسلام پر مرنا، تم اسلامی کام کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، بس یوں سمجھ لیجئے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا الگ سے وجود ہے، یہ دل کا یقین ہے۔ ہم پڑھتے ہیں وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کیا پڑھتے ہیں؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ دل کی تصدیق کیا ہے؟ ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایسا ہی ہے، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے سارے انبیاء سچے ہیں، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں اترے گی۔ یہ ہمارا قیامت قائم ہوگی، قبر میں جانا ہے، سوالات ہوں گے، حشر نشر ہوگا، قبر کا عذاب و ثواب ہوگا، یہ سب ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا جب دنیا سے جاؤ نا تو ایمان کے ساتھ جانا۔ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایک عمل ہے نا، روزہ رکھنا عمل ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا عمل ہے۔ فرمایا زندگی گزارو تو اسلام پر، یہ اسلام ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھا دیا میں نے آپ کو۔ خیر میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا، آپ خود ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، مطلب آپ کے سامنے بیان کر دیا، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ تو قرآن فرماتا تمہاری زندگی گزرے نہ تمہیں موت آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ سنو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور اللہ کی رسی پتہ ہے کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، فرمایا
हुआ किताबुल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है। क्या आज इसको हमने थामा हुआ है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? अरे बोलो यार। बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, मैं बहुत पक्की बात करता हूँ, इधर उधर की टामक टोइयां नहीं मारता हूँ बैठकर। हाँ बिल्कुल, जो बात करता हूँ पूरे वो सुख के साथ। गलती कर सकता हूँ, खैर अल्लाह पाक ने आज तक गलतियों से उसका करम है कि महफूज शर्माए, आइंदा भी महफूज शर्माए। आमीन तो कह दो यार। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन भी कहलवाना पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ कि गलत ना बोलूँ, इधर उधर की बातें ना करूँ। बिल्कुल जो कंफर्म बात हो, पता हो तो बोलूँ, वरना खामोखाम इधर उधर की बातें ना की जाए। तो अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान। मुझे बताइए कुरान किस पे उतरा है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर, हुजूर के दिल पर कुरान उतरा है। और हुजूर का दिल अल्लाह अल्लाह इतना मजबूत, इतना इतना बुलंद बाला कि कुरान ने कहा लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। फरमाया अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर उतरता ना, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन 23 साल के अरसे तक ये अल्लाह का कलाम क़ल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल होता रहा। है। तो अब आप मुझे बताइए, कुरान उतरा हुजूर पर, हमें थोड़ी पता था कुरान क्या चीज़ है। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया ना। तो मुफस्सिर फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह का दामन थाम लो, जो वो दे ले लो, और जो वो छोड़ने के कहे उसको छोड़ दो, बस यही अल्लाह की रस्सी है। हुजूर का दामन, हुजूर को थामना, आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम से बस वाबस्ता हो जाओ। तुम्हारी अकीदतें, तुम्हारी उल्फतें, तुम्हारी अकीदत को मरकज महवर अगर कोई ज़ात अक़दस हो तो वो रसूलुल्लाह की ज़ात हो। यही अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रस्सी को थाम लो। कुरान थामने से मुराद ये थोड़ी कि हर बंदा कुरान उठा के घूम रहा हो। उससे मुराद ये है कि जो अहकामात, और अहकामात कौन बयान करेंगे? अल्लाह के हबीब बयान कर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मतलब? बस जो वो बोल देना, तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही। जो दिन को कह दिया है रात, तो रात हो के रही। जब हज के बारे में आयत नाजिल हुई ना कि वलिन्नासी, अल्लाह ने फरमाया कि लोगों पर अल्लाह के घर का हज फर्ज है। सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ, हम हुजूर की बारगाह में बैठी, आयत नाज़िल हुई, हुजूर ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अल्लाह ने यह फरमाया है। वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा या रसूलल्लाह क्या हर साल फर्ज है? फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर खामोश हो गए, कुछ नहीं बोला। हत्ता के ये आयत आगे नाज़िल हुई मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कहा या रसूल क्या हर किसी पर फर्ज है, हर साल फर्ज है? हुजूर ने फरमाया नहीं, जिंदगी में एक बार, और साहिब इस्तिताअत पर, जो इस्तिताअत रखता है, बस। फिर हुजूर ने उस शख्स को मुखातिब करके फरमाया जब तक मैं वजाहत न करूं सवाल नहीं किया करो। अगर तुमने पूछा था या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है, हर एक पर है, अगर हाँ मैं कह देता तो अल्लाह हर साल हज पर फरमा देता। सिर्फ कहना मुस्तफ़ा का। तो कुरान ने इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सब मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, तफर्रुक में ना पड़ो, आपस में फटो नहीं, इधर उधर ना जाओ। फिर कुरान ने याद दिलाया सुनो वज़कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की जो नेमत तुम पर हुई है, ए मुसलमानों उस नेमत को याद करो। याद है ना आपको, हुजूर आए थे, मुसलमान लोग लड़ रहे थे आपस में, 1000 साल से लड़ाइयां जारी थी, लाखों लोग कत्ल हो चुके थे। कुरान ने फरमाया याद करो उस नेमत को, इज़ कुंतुम अअदाअन, जब तुम आपस में दुश्मन थे ना ये लोग, वो उसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है, वो उसको कत्ल कर रहा है, वो उसको कत्ल कर रहा है, वो 2 अफराद मार रहे हैं, ये 4 को मार रहे हैं। अल्लाह फरमाता जब तुम दुश्मन थे आपस में,
پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اللہ فرماتا پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. قرآن فرماتا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے قریب گرنے والے تھے. جو جہنم کا حفرہ، وہ جہنم کے گڑھے کے کنار، گڑھے کو کنواں بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی گڑھا ہوتا ہے نا، چہے دوزخ یعنی دوزخ کا کنواں، دوزخ کا گڑھا، اس میں گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتا پھر اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا. اب آپ جانتے ہیں اللہ کا بچانا کا مطلب کیا؟ کس نے بچایا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا. تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے حبیب نے آگے بچایا تو گویا اللہ نے بچایا. یہی تو بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور قیامت کے دن بھی حضور فرماتے تم جہنم میں گر رہے ہوں گے، تم گر رہے ہوں گے، اور فرمایا تمہارے یہ جو ہمارا کالر ہوتا ہے نا، فرمایا اس سے پکڑ پکڑ کے میں تمہیں جہنم سے کھینچوں گا. ہاں، اور عالم کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جس نبی مکرم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا آج یوم میلاد ہے. یہ معمولی بات نہیں، یہ جمعے کے دن آیا ہے. اور حضور فرماتے تم گر رہے ہوں گے. اور کیا عالم کیا ہوگا کہ انسان جب کوئی اہم کام کرتا ہے نا تو آستین چڑھا لیتا ہے، آستین چڑھا لیتا ہے، اور بہت زیادہ اہم کام ہوتا ہے تو دامن باندھ لیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس نبی مکرم کا آج یوم میلاد ہے. لیکن ہمیں قرآن نے جو جتنا ادھر سے قرآن ہوا ہمیں یہ بتایا کہ اتباع رسول اللہ کی نجات رسول اللہ کی اتباع میں ہے. اللہ کی رسی حضور کا دامن ہے. یاد رکھیے پچھلی جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ علماء نہیں بولیں گے تباہی پھیلتی چلی جائے گی. آپ کو پتہ ہے پچھلے جو ادیان تھے نا، جتنے دین آئے پہلے، وہ بگڑ کیوں گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مالدار لوگ غلطیاں یا غلط کام رائج کرتے تھے اور علماء بولتے نہیں تھے، اور علماء کی موجودگی میں غلط کام ہوتے تھے. تو عوام یہ سمجھنے لگی کہ یہ جائز ہوگا، اور بعد میں وہ اتنا رائج ہوا کہ وہ دین کا حصہ بن گیا، اور یوں دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اب میلاد منانا، دیکھیں اسلام افراد و تفرید سے پاک ہے. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل انکار کر ڈالے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ حد سے گزر جائے، کہ جلوس کے نام پر نماز قضا ہو رہی ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور نماز کا بول کے جلوس سے منع کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. اعتدال، درمیانی راہ، کہ نماز بھی ہو اور جلوس میلاد بھی ہو. سجاوٹ کے نام پہ بے حیائی ہو اور یعنی فحاشی ہو، مرد و عورتوں کا اختلاط ہو، یہ بھی ناجائز ہے. اور کہا جائے کہ اور یعنی فحاشی ہوتی اس لیے سجاوٹ حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اعتدال، درمیانی راہ، درمیانی راستہ. سجاوٹ کی جائے لیکن چوری کے پیسوں سے نہ کی جائے، کنڈے مار کے نہ کی جائے. یاد رکھیے کسی نے چوری کی نا، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی پاور ہو، اس کے تعلقات ہو، بدماش ہو، کوئی تعلقات دنیا میں کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکے، لیکن ان قریب وہ میدان معاشر لگے گا جہاں صرف انصاف ہوگا. آسا گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ قرآن فرما رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. تو خدا را جتنے غلط کام ہیں اس کی آپ مخالفت کریں.
اس کو کنڈیم کریں، منع کریں. آج ابھی جمعے کی نماز کے بعد بالکل جلوس میں جائیے آپ، لیکن اس میں لنگر پھینکنا یا میوزک والے نعتیں چلا کر اس پہ بھنگڑے ڈالنا، اذان کی کوئی پرواہ نہ ہو، نماز کی کوئی پرواہ نہ ہو. یاد رکھیے جلوس بہت بڑا اجر ثواب ہے، بہت بڑا، لیکن نماز فرض اعظم ہے. نماز قرآن میں 700 مقام پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں نا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز ہے. جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. تو نماز کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں. آج برتھ ڈے کہا جاتا ہے نا اس کو، یوم پیدائش، سالگرہ، جو بھی آپ کہہ لیں. جس کی سالگرہ ہوتی ہے نا، عام طور پر اس کو گفٹ دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کی سالگرہ ہو تو آپ کے اہل خانہ آپ کو گفٹ دیں گے نا. اس وقت جو ناظرین ناظرین یہاں موجود ہے، دنیا میں جہاں سن رہے ہیں، آئیے آج ہم یہ گفٹ پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم اسے کیا پیش کریں، کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. حضور کو ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ لیکن آئیے یہ نیت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ تحفہ پیش کرتے ہیں حضور کو. اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر صف درست کر لیجئے. چلو بھائی اذان دو. یہ سارے کیا مارکیٹ کے نمازی ہوتے ہیں؟ جمعہ میں مارکیٹ کے نمازی ہوتے ہیں سارے؟ اچھا مقامی ہے. ان کو اٹھاؤ بھائی. ہاں کم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ حول ولا قوة الا بالله.
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند مل کے پڑھیں. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں ادا کر لیجئے. یا اللہ.
اللہ اوپر کی منزل میں جو احباب ہیں وہ کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں. جو اوپر کی منزلوں میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست کر لیں. آپ تھوڑی سی تکلیف فرماتے ہیں اور صفیں درست کر لیتے ہیں تو یہ انتظامیہ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بس صفیں درست ہو جائیں تو فوراً بیٹھ جائیں. اچھا، آج بہت بڑا دن ہے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، یاد رہے تو نام لے کے دعا کر دیجیے گا. میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا کروں گا. جمعہ تو ہر ہفتے ہی آتا ہے لیکن آج عید کا دن بھی جمعے کے دن آیا. ماشاءاللہ اللہ پاک آج کے دن کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو تا صبح قیامت عطا فرمائے. اچھا، آج جلوس میں آپ نے لازمی جانا ہے، ٹھیک ہے. گھر میں نیاز کا اہتمام کرنا ہے. نیاز کا مطلب بریانی کی دیگی نہیں ہوتی خالی کہ بریانی کی جو دیگیں بنائے گا وہی نیاز ہے. آپ بازار سے مٹھائی لا کر وہ بھی نہ ہو تو گھر میں پانی یا جو کھانا بنا ہے اسی پر نیاز دلوائیں، انشاءاللہ قبول ہوگی. ایک بات. دوسرا یہ کہ خواتین کو ہرگز جلوس میں نہ جانے دیں، شرعاً منع ہے. خواتین کے لیے پھر کیا ہے، تو بعض اوقات لوگ بولتے تھے یار آپ لوگ منع کرتے ہو کہ جلوس میں نہیں جائیں تو پھر خواتین کریں کیا. تو الحمدللہ بخاری مسجد نے اہتمام کیا ہے. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد 2 بجے لگ بھگ آس پاس انشاءاللہ خواتین کی محفل، جو صرف خواتین ہی ہوں گی، پڑھنے والی، سننے والی، انتظامیہ سب خواتین ہوں گی. تو خواتین کی محفل ہے 2 بجے اور یہ غروب آفتاب تک، مغرب تک انشاءاللہ جاری رہے گی. تو اپنے گھر کی خواتین کو آپ لازمی آج ہماری اور مدرسہ نور بخاری کی استانیہ اور طالبات جو ہیں ہماری، یہ بچیاں ماشاءاللہ 550 سے زائد بچے بچیاں قرآن کا نور حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کے مدرسہ نور بخاری میں آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ رب العالمین جتنے کام ہو رہے ہیں سب آپ کے تعاون سے ہوتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تعاون کیا کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں. کوئی دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. مر جائیں گے سب یہ رہ جائے گا. قمیض جو پہنی نا یہ بھی کاٹ کے اتار لیں گے. کپڑے غریبوں کو دے دیں گے. گھڑی اور موبائل خود استعمال کریں گے، وہ کسی غریب کو نہیں دیں گے. مطلب کی غرض کی فانی دنیا ہے. اکثر محبت مال دولت کی وجہ سے، جب تک دنیا کا مال ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، شہرت ہے، لوگ واہ واہ کریں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے. یہ چلا جائے سگے رشتے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. اللہ پاک ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں قبول کریں. لہٰذا جتنا ہو سکے، جو ہو سکے دین کی خدمت کر جائیں. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے. اچھا، آخری بات کہ الحمدللہ ہم ہر جمعۃ المبارک کو تجدید ایمان کرتے ہیں اور یہ کوشش فرمایا کریں آپ کہ رات کو بھی کر لیا کریں اور صبح بھی کر لیا کریں. جب صبح اٹھیں تو انشاءاللہ جتنا ایمان کی فکر ہوگی نا، انسان مرتے وقت اسی چیز کی فکر کرتا ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے انسان کو. اب وہ مجھ سمیت ہر بندہ جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی فکر ہوتی ہے. تو ایمان کی فکر سب سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو ایمان سلامت رکھے. آئیے مل کے پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا دن ہے، تھوڑا آواز نکالیں. جب پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کم از کم اتنی آواز تو ہو کہ آپ کے کان سنیں. بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
چلو بھیا آسان دو کہ استخارہ کر رہے ہو کیا؟ اللہ. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا على فضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى أتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اعتکاف کی نظر فرما لیجیے، موبائل فونوں تو بند کر لیجیے، اقامت بیٹھ کر سنیے، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صفحے درست کر لیجئے، خیال فرمائیے کہ سب سے درمیان میں کہیں بھی خالی جگہ نہ ہو۔ رب العالمین صفحے درست کرنے کی برکت سے ہم سب پر دونوں جہاں میں اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنهم يكيدون كيدا
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم
صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل یا ارحم الراحمین. نماز جمعہ کی حاضر کو قبول مقبول فرما. اے اللہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور عیدوں کی عید میلاد النبی کا دن بھی ہے. تیرے محبوب کی آمد کا دن ہے. آمد مصطفیٰ کا صدقہ اے اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا رحمان یا رحیم آمد مصطفیٰ کا صدقہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت بلاک و سلام آقا دو جہاں کے پہلے سجدے کا واسطہ. اے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما. سچا پکا نمازی بنا دے. کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. آج جو بیمار شامل ہے ہاتھوں کو پھیلائے حاضر ہے. خود بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, والدین بیمار ہیں یا کوئی عزیز بیمار ہے. مولا شفاؤں کے دروازے کھول دے. جب تک زندہ ہیں دنیا والوں کے محتاجی سے محفوظ فرما. عافیت والی زندگی عطا کر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں رشتوں کے منتظر مولا تو سب کے نصیبوں کو کھول دے. یا اللہ بے اولادوں کی سنی گود کو آباد کر دے. ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں مرد دم تک ان ہاتھوں کو دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرما لے. اللہ آج سلامتی والا دن ہے. آج یوم ولادت باسعادت کا دن ہے. جمعے کے لمحات ہیں. ہزاروں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ جو کوئی یا سلام پڑھے تو اسے ہمیں اللہ بچوں کو اہل خانوں کو سب کو سلامتیوں سے مالا مال فرما دے. یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جب جب واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم سلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله جتنے سلام مجھے پڑھنے آتے ہیں آج سب سے دو تین شعر پڑھتے ہیں آئیے مل کے پڑھتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے دل ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے دل ہمارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس ضحا درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود تابع
جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کان والے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں اے شہر شاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا علیک یا نبی الہدی سلام علیک مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس سوہانی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افراز ساعت پیلا کو سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یاد گاری یہ امت پیلا کو سلام غم غریبوں کے آقا درود غم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پیلا کو سلام غوث اعظم امام مقتدی جلوہ شان قدرت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو مبارک اہل ایمان ہو گیا بخشش کا سامان آ گئی صبح بہارا
گھر گھر چراغ از تو پہلے غوث اعظم پر گنج بخش لم صدقہ امام اعظم صدقہ زمردون حوصلگی کے رنجوم یا ربی سلام علیکہ یا رسول یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب اڑے مشکل شہ مشکل کشا یا الہی بھول جائیں نظر حقیقت لی فکو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کافر شہ جود و عطا یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بغل دامن محبوب کے ٹھنڈی ہوا کا ساتھ خود ایسا زگم والی منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردنشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا یا ارحم الراحمین آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں عظمتوں رفعتوں اور بلندی و صفا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو دونوں جہاں کی دائمی عزت عطا فرما دونوں جہاں کی ذلت رسوائی اور زوال نعمت سے محفوظ فرما جب تمہیں واپسی ہے یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں